अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, अब मैं जो आपके सामने हदीस पेश करती हूँ जनाब, वो है सही बुखारी की हदीस है 1275। अब्दुर्रहमान बिन औफ ये अशरा मुबशरा से में थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन पे बड़ा फजल किया हुआ था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, तो कहते हैं कि इनके पास इन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, तो इनका रोज़ा अफ्तार करने के लिए इनके सामने खाना लाया गया। तो खाना जो था ना वो काफ़ी पुरतकल्लुफ़ था। तो जैसे ही इन्होंने खाना देखा तो एकदम से रोने लगे। अब क्योंकि अभी अभी रमज़ान गुजरा है, हम देखें हमारे अपने दस्तरखान कितने भरे होते हैं, फिर पार्टीज़ इतनी होती हैं, कहीं अफ्तार की है तो कहीं सहूर की पार्टी रख रहे हैं और कहीं किसी तरह की है, तो बेशुमार खाने भी होते हैं। और फिर वही बात है कि अल्लाह ने मना तो नहीं किया, ऐसा थोड़ी है कि वो तो रोज़ा खुलवाने के लिए रख रहे हैं या इस तरह से, लेकिन जो तकवे का लेवल है वो अपनी बात ही होती है। तो कहते इतना ज़ारो कतार रोने लगे। तो कहते हैं कि उन्होंने फरमाया कि हाय, मतलब जैसे तकलीफ़ से कहते हैं ना, हाय मुसअब बिन उमैर मुझसे अच्छा था। वो जब शहीद हुआ तो उसके पास तो एक कपड़ा था, मतलब एक पीस था कपड़े का, जिससे उसका सर अगर ढांपते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे कफन के लिए, और जब पाँव ढांपते थे तो उनका सर नंगा हो जाता था। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनके दर्जात बुलंद करे। और उनको हज़रत मुसअब बिन उमैर जो थे ना, यंग किड थे, तो जब ये इस्लाम लेके आए थे ना तो इनके बारे में मशहूर होता था ये इतने खूबसूरत थे और इतने बहुत अमीर फैमिली से थे। तो जब ये गुजरते थे ना तो लोग इनको इनकी खुशबू से, इतनी खुशबू इनकी प्यारी होती थी जो ये इस्तेमाल करते थे कि लोग उनको उससे पहचानते थे। लेकिन जब ये इस्लाम लेके आए तो उनकी मदर जो थी, उनकी फादर थे, उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। तो कहते हैं कि इतना एक ज़माना इन पे ऐसा था, इतना गुर्बत का ज़माना था कि सख्त गर्मी, आप सोचिए मक्का की गर्मी, उसमें इन्होंने जो चमड़े का कपड़े पहने होते थे अपने आप को ढांपने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इनको देखा तो रोने लगे कि मुसअब तुम्हारी क्या हालत हो गई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे दर्जात बुलंद करे। और जब ये शहीद हुए थे तो ये मैं उस वक़्त का वाक़या बता रही हूँ आपको कि उनको इतना भी कपड़ा नहीं था कि वो उनको ढांपा जाता, पूरे का पूरा उनको ढांपा जाता। तो अल्लाह अकबर, तो उनको याद करके, हालांकि खुद ये जो थे ना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये अशरा मुबशरा में से थे जिनको तो वैसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से खुशखबरियाँ थी कि वो बख्शे जाएंगे और उनको जन्नत में जगह मिलेगी। लेकिन वो उनको याद करके रो रहे थे कि उन पे कैसा ज़माना आया था। एंड देन फिर उन्होंने कहा कि हाय हमज़ा, हज़रत हमज़ा को याद करके कि वो कैसे शहीद किए गए, वो भी मुझसे बेहतर थे। तो वो रो क्यों रहे थे? उन्होंने कहा कि क्योंकि दुनिया, उनके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया इतनी हम पे आसान हो गई, क्योंकि उस वक्त तो गुर्बत भी थी, मुसलमान नए नए अभी मुसलमान हुए थे, मक्का के दौर था। तो कहते ये अभी मदीना में थे ना, तो इन्होंने कहा कि उसके बाद दुनिया हम पे फराख कर दी गई और हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेइंतहा नवाजा। उनको डर ये था कि कहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नेकियों का अजर हमें इस दुनिया में ही अता कर देगा तो आखिरत में क्या होगा। तो कहते वो इतना इस बात को याद करके रोए कि उनसे खाना भी नहीं खाया गया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हमें भी वो तकवा अता कर दे हमें, क्योंकि हर चीज़ को देखो, खुशियाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अता करते हैं और आजमाइशें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आती हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ये भी फरमाते हैं कि जो कुछ तुम करते हो दुनिया में, अगर तुम कोई बुरा काम करते हो, ए लोगों मुझे क्या है कि मैं तुम्हें अजाब में डालूँ, मैं तुम्हें तकलीफ़ में डालूँ, तुम्हारे अपने अमाल ही काफ़ी हैं जो तुम्हें मुसीबतों में डाल देते हैं। क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका असर इस दुनिया में मिलता है इंसान को, और हम देखते हैं, हम जानते हैं ऐसे गुनाहों को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ करे वो गुनाह जो हमसे गलती से हो गए। देखिए ये भी अल्लाह की तौफीक होती है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ी मांगने की तौफीक अता कर दे, और फिर ना सिर्फ माफ़ी मांगने की, ना सिर्फ इस्तग़फ़ार करने की, फिर तौबा की भी। क्योंकि तौबा जो होती है ना, वो अपने गुनाहों पे तौबा करके फिर उस पर जम जाना कि मैं दोबारा से ऐसे ना करूं। ऐसा नहीं है कि एक तस्वीर पकड़ी, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 करके चलो जी मैंने तो एक तस्वीर ख़त्म कर ली, ये मतलब नहीं है ना इसका। अब तो हमें ऑफ कोर्स हम कुरान के स्टूडेंट हैं, ये तो समझ आ गई है कि इस्तग़फ़ार करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की तौबा करने के बाद ये कहें कि या पाक परवरदिगार अब मुझे इतना मजबूत कर दे कि मैं अपने गुनाह में वापस ना जाऊं। क्योंकि गुनाह छोड़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है जिसको आदत पड़ी होती है। अब देखिए विड्रॉल होती है,
باقاعدہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو مصیبت آ جاتی ہے کیونکہ عادت پڑی ہوتی ہے، چغلی لگانے کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یا کسی طرح کی بھی ایسی عادتیں جو بڑے بڑے دوسرے والے گناہ بھی آپ دیکھیں جن کو عادت ہوتی ہے نا، وہ بڑی مشکل سے ان کی چھوٹتی ہے. اسی پہ صبر ہوتا ہے، اسی پہ پھر ان کو اجر بھی ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، کیونکہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں نا. اسی سے مجھے یاد آیا کہ میں جب بھی کسی کو ملتی ہوں نا، اکثر جو لوگ مجھے جیسے فار ایگزامپل بہت سال پہلے دیکھا تھا اور پھر مجھے دیکھا، یا پھر انہوں نے یوٹیوب میں دیکھ لیا، فیس بک میں دیکھا، اور پھر جب سامنے آتے ہیں تو کامن کویسچن ہوتا ہے، ہائے آپ کی زندگی کیسے بدلی، آپ کو مشکل نہیں لگا، آپ نے کیسے ایسے سارا کچھ کیا، آپ نے حجاب کیسے لینا شروع کر دیا. تو میں ان کو ہنس کے کہتی ہوں اٹس اے لانگ اسٹوری، میں اتنی جلدی آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے. اور واللہ میں لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ چاہتے ہیں چینج ہونا. آپ میں سے جو سن رہے ہیں نا، ان کو اچھے سے اس بات کا پتہ ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنا آپ تو پتہ ہوتا ہے نا، ہم چاہتے ہیں. ہمیں جب پتہ چلتا ہے، ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا، تو کئی لوگ تو ڈیفینیٹلی بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جو نہیں ہو رہے ہوتے نا، جب ابھی وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ ہم کیسے کراس کریں گے، ان کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ بہت آسان آنیسٹلی پتہ ہے کیسے ہو جاتا ہے. کہ مجھ سے جیسے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے فنکشنز میں نہیں جاتی ہیں جہاں پہ اللہ کی نافرمانی والی چیز ہے، فار ایگزامپل ڈانس ٹونس ہوتا ہے یا میوزک ایسے والے ہوتے ہیں، آپ نہیں جاتی ہیں، تو ہاؤ کم یو آر مطلب فائن اس کے ساتھ ہو یہ وہ. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، میں آپ کو کہتی ہوں آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ دا مومنٹ آپ ارادہ کرتے ہو نا، انسان ہے، کمزور ہیں، ارادے بھی بیچارے ہمارے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ حوصلے سے ارادہ کر لو نا، کیونکہ محبتیں کون ڈالتا ہے دلوں میں؟ اللہ ہی ڈالتا ہے، اور نفرتیں بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ اس چیز سے ہٹ جائے بندہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں سے آپ کو ایسے دور کر دیں گے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز میں مجھے مزہ آ رہا تھا. ایون آپ کو وہ یاد آتی ہے نا چیز کہ میں وہاں پہ انجوائے کرتی تھی پہلے، تو آپ کو اپنے آپ سے الجھن ہوتی ہے، آپ کو اس خیال سے الجھن ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ میں کیوں ایسے کر رہی تھی. یہ حال ہو جاتا ہے. اور آپ کو کوئی محنت نہیں، قسم سے نہیں کرنی پڑتی ہے. محنت پتہ ہے کب کرنی پڑتی ہے؟ جب ہمارے ارادے کچے پکے ہوتے ہیں، اس وقت ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک دفعہ پکا ارادہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کریں گے. واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو تھام لیتے ہیں. میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ دیکھو ایسا کوئی مشکل نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہائی پورا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، تو پھر تو میرے لیے یہ مشکل ہے، میرے گھر والے، میرے بچے، میرا ہسبینڈ. ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. میں ان کو اسی لیے میں اکثر اپنی پکچرز پوسٹ کرتی ہوں. جیسے میں گھر میں اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، پارٹی ہے فار ایگزامپل یا کچھ بھی، یا میں باہر کبھی ہوتی ہوں، تو میں اپنی پکچرز پوسٹ کرتی ہوں تاکہ میں ان لوگوں کو یہ دکھا سکوں کہ کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کے بعد تو پتہ نہیں پھر ہماری زندگی میں سے سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا، تو ہم باہر بھی کیسے جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے. سب کچھ رہتا ہے، صرف اللہ کی حدود میں رہو. واللہ کوئی مشکل نہیں ہے. صرف اللہ کی حدود کا پتہ ہے کہ ایک عورت کی حدود کیا ہے، ہم نے اس کے اندر رہنا ہے اور ہم نے سارا کچھ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع نہیں کیا. عورتیں عورتوں کے ساتھ مل کے فن کرتی ہیں. ہم ڈھولک نہیں کرتے. عورتوں کے ساتھ ہماری شادیوں میں ہم جیسے آپ پہلے کی شادیاں دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا تھا. تو عورتیں مل کے جب کرتی ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں نا. لیکن اسی لیے میں یہ چیز بھی کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جب بھی میں ملتی ہوں نا، تو پھر مجھے ہر ایک کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو کوئی قسم سے یہ صرف شیطان ہمارے دماغ میں ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے کہ اگر ہم چینج ہو گئے تو ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی تسلیاں، اتنا سکون، اتنی محبتیں، اللہ اکبر، محبتوں کی بات سے آنیسٹلی ایسی ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز آپ چھوڑتے ہو نا کہ بس ٹھیک ہے پہلے میں چاہتی تھی، اب میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قدموں میں ڈال دیتے ہیں. یہ حال ہو جاتا ہے بندے کا. ایک دفعہ جو لوگ ابھی اس لیول پہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ تو کر رہے ہیں، لیکن جو ابھی تھوڑا سا ایسے والے لیول پہ ہے نا، میرے کہنے پہ ایک دفعہ کر کے دیکھو. خدا کی قسم آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا کرے، وہ سکون، وہ خوشی، وہ اپنے اندر کمپلیٹ ہونا شروع ہو جاؤ گے. جب ہمیں لگتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہمیں اداسیاں ہو جاتی ہیں
اسپیشلی فار ایگزامپل ہماری عمر کے لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ جن کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بچے اپنے گھروں والے ہو گئے، بیٹیاں اپنے گھروں والی ہو جاتی ہیں، پھر ماں باپ اس مصیبت میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تو ہمیں اتنا مزہ آتا تھا کہ ہمارا سارا وقت یہ ہوتا تھا کہ ٹیسٹ آ رہا ہے، ٹیسٹ آ رہا ہے، اور پھر اب فیملی میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے کہ دیکھو میرے اتنے نمبر آ گئے، دیکھو اتنے آ گئے، اور وہ اتنی خوش ہوتی تھی، دادی آپ پاس ہو گئی، نانی آپ پاس ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں سوائے خیر کے کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس راستے سے کیوں نہ۔ اور دوسری یہ بات ہے، دیکھیں آج جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کلاس اتنی نہیں، میں صرف اس لیے کہ آپ کو جب سٹارٹ اس دفعہ کر رہی ہوں تاکہ اگلی دفعہ کلاس باقاعدہ شروع کریں، تو کچھ ایکسپیرینس تھے میرے، کیونکہ آئی واز ان عمرے پہ تھی، پھر اس کے بعد پاکستان تھی، پھر واپس آئی ہوں، تو واپس آ کے میرا خیال ہے کیونکہ مجھے جیٹ لیگ تھا، میں نے اس دفعہ ایک غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے سوچا کہ آخری 10 راتیں ہیں نا تو وہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتی، تو میں اپنے گھر میں واپس ہیوسٹن چلی جاتی ہوں تاکہ میں وہ راتیں میری آرام سے عبادت میں گزریں گی۔ لیکن جب یہاں پہ پہنچی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو جیٹ لیگ ہو رہا ہے، رات ہوتی تھی تو میری آنکھیں میں پوری کوشش کر رہی ہوں تو آنکھیں جھٹکے نہیں لگتے، کہ برا حال ہو رہا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ایسے گھر میں رہوں گی تو میرے سے تو عبادت ہونی کوئی نہیں، اب میں کیا کروں؟ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ وہ تو تراویح پہ جاتے تھے، میں نے کہا چلے میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہیوسٹن میں ہماری جو مساجد ہے یہاں پہ، وہاں پہ عورتوں کا بڑا پیارا انتظام ہے، پورا علیحدہ سے ان کا جہاں پہ وہ نماز پڑھتی ہیں، تراویح ہوتی ہے، یا پھر جمعہ کے لیے جاتی ہیں اکثر، اور قیام اللیل تھا بیسیکلی، تو میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہاں پہ تو ماشاءاللہ اتنی عورتیں ہیں آلریڈی، تو میں نے گھر نہیں آنا، میں صبح روزہ رکھنے کے وقت آ جاؤں گی گھر پہ، کیونکہ میری دوستیں بھی تھی ادھر، تو وہ مجھے رائڈ بھی دے سکتی تھی۔ تو پہلی دفعہ یہ ہوا، کیونکہ یوزلی کیا ہوتا تھا میں 8 تراویحیں پڑھ کے گھر آ جاتی تھی، اس دفعہ میں رکی وہاں پہ، تو قیام اللیل اتنا خوبصورت وہ کرواتے ہیں، واللہ رات کو 2:30 بجے کے قریب وہ سٹارٹ کرتے تھے، یا سم ٹائم رات کو 3 بجے کے قریب۔ پورا قیام اللیل میں کیا ہوتا تھا کہ جو بچوں نے وہاں سے حفظ کیا ہوتا تھا نا، تو ہر بچے کو آلموسٹ یہ موقع ملتا تھا ایوری ڈے کہ وہ دو نفل پڑھاتا تھا، اور لمبے قیام، جیسے ایک قیام میں پوری سورۃ رحمان، ایک قیام میں پوری سورۃ مزمل، اس طرح سے پڑھاتے تھے، اور پھر دعائیں ہر قیام کے بعد دعا کرواتے تھے، بڑا پیارا، بہت پیارا تھا۔ تو یہ ایک بڑے پیارا میرا سفر رہا اس دفعہ کا، کہ مجھے ایک نیا ایکسپیرینس تھا، بلکہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ میں جو مسجد کے، کیونکہ میں مسجد صابرین میں تھی، تو میں ان سے یہ بات کروں گی کہ جیسے ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے تو اعتکاف کا نہیں ہے وہاں پہ، تو اگلی دفعہ کیونکہ اسکول ہے اس کے ساتھ بہت بڑا، تو ان میں آخری 10 دن میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو اگر وہ اسکول میں جگہ لے کے تو عورتوں کے لیے انتظام کریں کہ وہ وہاں پہ اعتکاف پہ بیٹھ سکے، تو اور بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اٹ واز اے بیوٹیفل ٹائم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، ہمارے حق میں بہترین کر کے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کو نیکسٹ ٹائم بھی رمضان کا مہینہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ تو جی یہ میں نے آپ سے آج بہت باتیں کر لی ہیں، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ہم اپنا سبق بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ سٹارٹ ہو جائے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو ہم کر رہے تھے سورۃ ہود، سورۃ ہود کی آیت نمبر 82 آج کریں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھ رہے تھے لاسٹ ٹائم، دیکھیں بہت امپورٹنٹ سورہ ہے، آپ اس کی ایک میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جتنے یہاں پہ قصے بیان ہو رہے ہیں نا، جو نبی تھے ان کی قوموں پہ کیا ہوا تھا، آپ نے ایک کا نا بس اس طرح سے تھوڑا موٹا موٹی چیزیں نہیں ہوتی کہ یہ نبی تھے، ان کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اور انہوں نے کیا پیغام دیا تھا، اور جب قوم نے نہیں مانا تو عذاب کیا آیا تھا۔ تو یہ اگر آپ ایک نوٹ لکھنا شروع کر دیں گے نا، تو آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ جمع ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں یہ قصے جو بیان ہوئے نا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں قصے یاد ہو جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اچھا یہ قوم کے ساتھ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا اس دنیا میں۔ آخرت کا عذاب اپنا ہے، آخرت کی تکلیفیں اپنی ہیں، آخرت کی جنتیں بھی انشاءاللہ، ان کے درجات بھی اپنے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب دیتے ہیں، یہ ہم قوموں کے عذاب پڑھ رہے ہیں نا، انڈیویجول بھی عذاب آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کس کے بارے میں، جن کو زمین میں دھنسا دیا گیا تھا، میں ان کے بارے میں
ہم نمرود نے تو نہیں آتے اس میں آگ میں پھینکا تھا. اللہ اکبر. بس آئے گا یاد تو میں بتا دوں گی. آپ مجھے یہ پکا پتا ہے آپ میں سے ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ ان کو اتنی دولت تھی ان کے پاس اس کی کھادنی کہ ان کی کنجیاں جو چابیاں تھیں نا وہ ایک قافلہ لے کے چلتا تھا. تو اکڑ کے ان میں غرور تھا اتنا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دھنسا دیا تھا. وہ واحد بندے پہ عذاب آیا تھا نا, نمرود پہ جو عذاب آیا تھا آپ کو پتہ ہے آخر میں کس طرح سے اس کی جان نکلی تھی. تو یہی میں چیز آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمیں یہ چیزوں کا جب احساس ہوتا ہے نا تو تبھی ہمارے عمل بدلتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کہانیاں سن کے اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایکچولی وہ چیز دیکھتے ہیں نا تو وہ ان کی زندگیاں بدل دیتی ہیں کہ نہیں یہ تو سب حقیقت ہے. تو لوط علیہ السلام کا ہم نے یہاں پہ قصہ جو پڑھے تھے, تو آج کی آیت سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریوائنڈ کرا دوں تاکہ آپ اس کو لنک کر سکیں کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. اور یہ جب نمرود نے ان کو آگ میں پھینکا تھا تو جب وہ آگ سے نکلے تھے سلامتی کے ساتھ تو لوط علیہ السلام نے ان کی تصدیق کی تھی. اور یہ واحد تھے جو اسلام لائے تھے, ادروائز تو باقی تو کوئی اسلام نہیں لایا تھا, پوری قوم تو مشرک تھی. تو یہ انہوں نے ہجرت بھی ان کے ساتھ کی تھی, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, ان کی بیوی سارہ نے اور لوط علیہ السلام نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو صدوم جو بستی تھی نا اس کی طرف بھیجا تھا نبی بنا کر. ٹھیک ہے, تو وہ بستی ایک ہی بستی کی بات نہیں تھی, اس کے ارد گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں نا 4-5 بستیاں تھیں, وہ بھی اسی طرح کی حرکات جو تھی جو قوم لوط کرتی تھی اس میں ملوث تھی. اور جب عذاب آیا تھا نا تو ان ساری بستیوں پہ وہ ان لوگوں پہ آیا تھا. لیکن ایک بات مجھے اتنی خوفزدہ کرتی ہے کہ یہ قصے جو ہے نا ہم سبھی دیکھیں, اپنے اوپر لا کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پہ جب عذاب بھیجے تھے. تو کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا پاک پروردگار, اس بستی میں جب ان کو یہ بھیجا نا عذاب کے لیے, سارا کچھ اپنے اندر کر رہے اور سارا کچھ پورا دن گھر میں بیٹھ کے تسبیحات کر رہے, اللہ کو یاد کر رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس کے گھر پر عذاب شروع کرو, اس لیے کہ وہ یہ بھول گیا کہ اس کا مقصد کیا تھا. اس نے کسی کو نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا, اس نے کسی کو یہ روکا نہیں اس غلط کام سے. تو اس کے اللہ اکبر, میں سوچتی ہوں کہ آج کل ہم سارے یوں نہیں کرتے ہیں, ہم سارے ڈر ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کچھ کہا تو کسی نے ہماری سنی نہیں. ہم باہر کی بات چھوڑو, ہم اپنے بچوں سے کہتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیں, ہم تو بھول گئے اس بات کو کہ میرے رب نے ایز اے مسلمان میرے لیے کیا کہا تھا. وہ ایگزیکٹلی یہ حدیث کو آپ اس پہ رکھیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا کہ تم برائی سے ان کو روکو اور اچھائی کی تلقین کرو. تو ہم میں سے یہ جو جاب ہے یہ کتنے لوگ کر رہے ہیں. اپنی ذات پہ کام کرنا ضروری ہے. آف کورس اگر ہم کریں گے نہیں تو کسی کو کہیں گے, کسی نے کہنا اپنے آپ کو تو دیکھ پھر آ کے مجھے کہنا. لیکن اپنے اوپر ڈھالتے ہوئے پھر آپ نے ساتھ ساتھ لوگوں کو کہنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے, اپنے ارد گرد والے لوگوں کو بتانا. اور واللہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, لوگ پیاسے ہیں. میں نے آپ کو ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ میں ایک دفعہ تو آئی واز ویری جیسے ہوتا ہے نا سیڈ ہو جاتا ہے بندہ کہ پتہ نہیں جو میں کر رہی ہوں لوگوں کو کچھ سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں, لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کورس پہلی دفعہ جب میں نے کورس کا اناؤنس کیا تھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے مکھیوں کی طرح نہیں, شہد کی مکھیوں کی طرح وہ لوگ آ جاتے ہیں اور ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کو مطلب لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آپ میں سے ہر کوئی جس کو سمجھ آ رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ ایک آیا بھی اگر آتی ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ. مت یہ دیکھو کہ میں پورا سورۃ البقرہ کمپلیٹ کروں گی تو بتاؤں گی, میں پوری یہ سورت کروں گی تو بتاؤں گی. تمہیں جو کچھ پتہ ہے آگے تم پہنچا دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے نا ہم سے. اب سوچیں کہ ہم میں سے ہر کوئی جب یہ کرنا شروع کرے گا تو کون پیاسا رہے گا, کون ایسا رہے گا. دیکھیں ہم حجت تمام ہو جائے گی, اگلا مانے نہ مانے ہم نے کیا کرنا ہے. نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہارا کام پہنچا دینا ہے, بس تم پہنچا دو. باقی ہدایت دینا نہ دینا وہ اللہ کا کام ہے. اگر وہ پیاسا ہوگا نا اس نے ضرور اللہ سے مانگا ہوگا. اللہ یہدی من اناب, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے. تو وہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے جو مجھ سے پوچھنا ہے نا میں اسی کی مکلف ہوں گی. مجھے یہی جواب دینا ہے کہ یا اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا. اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں سوچتی ہوں کہ میں نے تو جب شروع کیا تھا
کچھ ہی ٹیچرز تھے, میرا خیال ہے 5-6 ٹیچرز کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا. آج 350 ٹیچرز ساتھ جڑے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اسٹوڈنٹ ٹیچرز بنتے جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے اگر آپ اپنی فیملی میں شروع کریں, میری ایک بچی سے آج بات ہو رہی تھی, منتشا کا آپ لوگوں نے انٹرویو دیکھا تھا, تو اب وہ ماشاءاللہ وہ بچی پڑھ رہی تھی, ابھی سورۃ البقرہ کمپلیٹ بھی نہیں اس کی ہوئی ہے, ناؤ شی از اے ٹیچر. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اساتذہ صاحب میں نے 50 اسٹوڈنٹ ہیں اس کے جو پیڈ نہیں ہیں, وہ فری میں ان کو پڑھا رہی ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو پے نہیں کر سکتے, ان کو بھی وہ منع نہیں کر رہی ہے. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سوچیں کہ اسی طرح سے جب لوگ شروع ہو جائیں گے. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہا ہے, اپنے ٹیچرز کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ پے نہیں کر سکتے آپ پلیز, کیا 500 روپیہ پاکستانی یا انڈیا کا 500 روپے از نتھنگ. لوگوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھو یہ بچیاں جو پڑھا رہی ہیں, انہوں نے انٹرنیٹ بائی کرنا ہوتا ہے. وہ پاکستان میں تو فرسٹ ٹائم مجھے ایکسپیرینس ہوا تھا, کیونکہ آدمی لوگ گھروں کے کام کر رہے ہوتے, تو مجھے نہیں پتا تھا بل کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جب انٹرنیٹ نہیں آ رہا تھا, بار بار آدمی کو بلا رہے تھے, وہ تو میری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو اس سے مجھے پتا چلا کہ انٹرنیٹ بھی اتنا مہنگا ہے وہاں پہ لینا. تو آپ سوچیں یہ جو ٹیچرز کلاسز دیتی ہیں, انٹرنیٹ وہ واٹس ایپ پہ میسیجز ہو رہے ہیں, یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے پیسے لگتے ہیں اس کے اوپر. تو اتنی کم فی میں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ سیریسلی اسٹوڈنٹ کو یہ لگے کہ اپنے جیب سے اگر 100 روپیہ بھی دیا ہوتا ہے نا, تو ایک درد ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کلاس مس نہیں کرنی ہے. تو صرف اس وجہ سے, اور بہت سے الحمدللہ اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو دوسروں کی فی پے کر رہے ہیں کہ جی ہم, اگر آپ کے پاس کوئی ایسے اسٹوڈنٹ ہے تو وی وانٹ ٹو پے دا فی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ان کے لیے وہ تو صدقہ جاریہ بن جائیں گے نا, کیونکہ جس کو چاہت ہے. آج ایک میسیج آیا تھا آنیسٹلی, اللہ اکبر, آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو گائز, کہ میں نے پہلے تو میرے ذہن میں نہیں تھا, ایک دم سے ابھی ذہن میں آیا جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو اسٹوڈنٹ جو تھیں ان کو, کیونکہ یہ دورہ قرآن میں تھی, انڈیا سے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے یہ کورس آپ لوگوں نے بتایا کہ کرنا ہے اور اس کی فی 500 روپیہ ہے, تو شی سیڈ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ فی پے کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس جو زیور ہے پڑا ہوا, گولڈ کا زیور پڑا ہوا, میں وہ بیچ دوں گی اپنی فی پے کرنے کے لیے. لیکن اللہ اکبر, آپ دیکھیں لوگوں میں کتنا شوق ہے. مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ ہائے دنیا میں فتنہ ہے, دنیا میں یہ ہو گیا, کچھ مسلمانوں میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ سوچیں کوئی فتنے کا دور نہیں ہے, آپ اپنا کام بس بھول گئے ہیں. آپ اپنا کام کریں, آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیں, لوگ ترس رہے ہیں پیغام لینے کے لیے. اور مجھے اتنا پیار اس بچی پہ آیا کہ اللہ اکبر, مطلب اس کا لیول آف محبت قرآن سیکھنے کی آپ دیکھیں. اور اس نے کہا کہ پھر مجھے آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو اس کی ٹیچر تھی کہ نہیں ہم میں آپ کو فری میں پڑھاؤں گی, یہ وہ, تو اتنا وہ دعائیں ان کو دے رہی تھی کہ میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ اساتذہ بنوں گی. تو ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں. صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھ لینا ہے کہ تمہارے ارد گرد یہ لوگ تھے, تم نے ان تک پیغام کیوں نہیں پہنچایا. کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا, اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں خیر ہے. اس کو صرف یہ ہے کہ وہ بیج کو آپ نے بونا ہے, بیج کو آپ نے پانی دینا ہے, بیج کو آپ نے دیکھنا ہے, اور اس کے بعد اس میں سے کمپل نکلنی شروع ہو جائے گی. یہ کام میرا اور آپ کا ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ خیر جتنی ہوئی ہے دورہ قرآن میں یہ حیران ہوتی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں الحمدللہ جو اس طرح سے ایوری ڈے, آپ سوچے پارہ سننا, اس کا ٹیسٹ دینا, اگلے دن پھر سے وہی پارہ سننا, پھر ٹیسٹ دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی آسانیاں کرے. ہم بات کر رہے تھے کیونکہ آج کلاس بھی ایسی ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ سب پہ اپنا رحم کرے. تو یہ جو لوط علیہ السلام کی بات ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں چلے گئے. اچھا جی, اب لوط علیہ السلام جو تھے, ان کی جو قوم تھی, انہوں نے اپنی قوم کو جب کہا, اللہ کا پیغام دیا. سب سے پہلا پیغام تو ہر نبی کا یہ تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, شرک نہ کرو. لیکن جب ان میں اخلاقی بیماریاں آ گئیں, اب دیکھیں جتنے نبیوں کا بھی قصہ پڑھ چکے ہیں, آگے بھی آئے گا. اب دیکھیں ہر ایک کی بات پڑھ کے نا کہ ان کی قوم پہ عذاب کس وجہ سے آیا تھا, ایسے لگتا ہے کہ آج ساری چیزیں اکٹھی ہو کے نا ہم میں آ گئی ہیں. ہم نارم ہونا شروع ہو گئے ہیں ان برائیوں کو سن کے. اب یہ جو قوم لوط کا تھا, آج آپ اپنے ارد گرد سنتے نہیں ہیں. آج کیا پاکستان میں یہ خبر نہیں ہوتی ہے, آتی ہے تو اتنی آہستہ آہستہ یہ چیزیں. دیکھو ہم جو ہے نا, جو ہماری ایج گروپ ہے, وہ پھر بھی تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. لیکن جو بچے ہیں نا,
آپ بلیو کریں وہ اتنے نارم ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اسکول میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے، ان کے دماغ اس طرح سے تیار کیے جاتے ہیں کہ دس از اوکے، کیونکہ ایوری بڈی ہیز اے رائٹ کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے اور کیا نہیں بننا چاہتا۔ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں تو نارم ہو جائیں گی نا۔ تو یہی چیز آپ دیکھیں کہ اس قوم لوط میں تھی، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے برا عذاب کسی قوم پہ نہیں آیا۔ اور اب دیکھیے آیت نمبر 82 سورۃ ہود، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا، کہ جب آ گیا ہمارا حکم، جعلنا تو کر دیا ہم نے عالیہا اس کے اوپر کو سافلہا اس کے نیچے، وامطرنا اور ہم نے برسائے علیہا ان پر حجارتن پتھر، من سجیل کنکر کے، منسودن طے بطے، مسومتن نشان زدہ، عند ربکا ان کے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید اور نہیں ہے وہ ظالموں سے کچھ دور۔ یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہتے کہ جبرائیل علیہ السلام نے وہ پوری بستی کو اپنے پر سے اٹھایا اوپر، کہتے کہ فرشتوں نے آسمان پہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور مرغوں کی آوازیں سنی تھی، اوپر لے جا کے اوپر سے پوری بستی کو جب نیچے پھینکا تو اوپر سے کہتے ہیں کہ پتھر، یہ طے بطے پتھر جو ہے نا، مسوماتن عند ربکا مندود وہ طے بطے، کہتے جیسے آپ نے وہ دیکھا جب اولے پڑتے ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے اور اولے پڑتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے، در 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 ہوتا ہے نا، اس طرح سے۔ اور ایک ایک پتھر پہ اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا جس کے اوپر وہ گرنا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج معافی مانگنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں نا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بولو کچھ کہو، کہیں پہ بھی بیٹھ کے کوئی بات ہوتی ہے نا تو کم از کم لکھا جائے گا، ہمارے ایک ایک لفظ کو لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے بارے میں فرمایا تھا کہ 3 دفعہ کہتے ہیں انہوں نے لعنت بھیجی تھی کہ جو ایسا عمل کرتا ہے، تو کہتے ہیں جب کوئی ایسا عمل کرتا ہے نا تو زمین کے کنارے جو ہے نا وہ بھی شیک کرنا شروع ہو جاتا ہے، کانپ اٹھتے ہیں، فرشتے آسمان کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں عذاب نہ فوراً آ جائے اس بستی پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ جب میں اس کے پورا حال پڑھی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا، تو کہتے ہیں خالد بن ولید جہاں پہ بھیجا ہوا تھا، انہوں نے ان کو میسج کیا کہ یہاں پہ ایک آدمی ہے جو آدمیوں سے شادی کرتا ہے جیسے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اس وقت خلیفہ وقت تھے، تو انہوں نے صحابہ کو بلایا کہ اس کی کیا سزا رکھی جائے۔ تو کہتے ہیں سب صحابہ نے ایک ہی بات تھی کہ ایسے بندے کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ ابن عباس کی رائے تھی کہ اونچی آبادی میں جو سب سے اونچی جگہ ہے نا، وہاں سے لے جا کے اس کو زمین پہ پھینک دیا جائے، تاکہ کیونکہ ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا نا وہ یہی تھا کہ ان کو بستی کو اوپر اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینکا تھا نا، عالیہا و سافلہا۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو حضرت علی نے یہ کہا کہ ایسے بندے کو جو یہ عمل کر رہا ہے نا اس کو آگ لگا دی جائے، اس کو جلا دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی والی ہی سزا ان کو بھیجا تھا کہ ان کو یہ سزا دی جائے، تو اس کو جلا دیا گیا تھا۔ تو اتنی بڑی سزا ہے اس بات کی۔ تو آج ہم کتنا سنتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ دیکھیں میں سینٹنس اس لیے بول رہی ہوں کہ پھر یاد آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ تو ہم کہتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں یہ لوگ تو نقصان ہی نہیں نہ دیتے کسی کو، یہ عورتوں کے اندر اگر آتے ہیں تو یہ تو دے آر فائن، یہ ان سے ہم محفوظ ہیں، یہ ان کو عورتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جاننے والوں میں سے کسی جگہ پہ فار ایگزامپل آپ گئے ہوئے ہیں، پارٹی میں گئے ہوئے ہیں، ناٹ سب کے ساتھ تو آف کورس نہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بات ہوتی ہے تو بہت کلوز کوئی جاننے والا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے تو وہ اشارے سے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ تجھے پتہ ہے یہ فلانا یہ اس طرح کا ہے، یہ ایسے۔ تو اتنی چیزیں نارم ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ بل پاس ہوا تھا اس دن آئی واز کرائنگ اینڈ آئی واز میں نے فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور ایسے تھا کہ جیسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، وہ کہتے ہیں نا افسوس کرنے ہم جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو آئی واز سٹنگ اینڈ آئی واز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بنے گا، کیونکہ ہماری جو نسل چل رہی ہے نا ان کو تو ڈیفینیٹلی اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو نئے بچے ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے اس چیز کو لینا بالکل ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اچھا جی، اب آگے جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ قوم کے ساتھ جو ہوا تھا نا، یہ کتنے
کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج ہم مسلمانوں میں آرام سے اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اور ہمیں اتنی نارم ہو جاتی ہے. اسپیشلی میں کہتی ہوں کہ جیسے ہم کپڑا لینے جاتے ہیں نا, لاہور میں پٹھانوں کی مارکیٹ ہے لبرٹی کے ساتھ. لبرٹی میں بھی اگر آپ جاتے ہو نا تو سائڈوں پہ جو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے بھائی پلیز کپڑا صحیح طرح سے ناپنا, گھر جائیں گے قمیض ہی نہیں بنتی ہے, وہ کئی دفعہ ہوتے ہیں بازو ہی نہیں بیچ میں سے نکلتے, کپڑا صحیح طرح سے ناپنا. اتنے آرام سے ہم لوگ یہ چیزیں کانسٹنٹلی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس قوم پہ کیا ہوا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے نا, ان کو خطیب الانبیاء کہتے تھے. اتنی پیارا ان کی واز کا طریقہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ, اور مدین کی طرف اخاہم شعیبہ, ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. شعیب علیہ السلام جو تھے اخاہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے, کیونکہ حضرت لوط کا آپ کو یاد ہے کہ جب فرشتے آئے تھے اور ان کی قوم کے لوگ بھاگے آئے تھے تو انہوں نے ایک دم سے گھبرا گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ کاش میرا قبیلہ ہوتا جس کا میں سارا, کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا, جس کا قبیلہ اس کے بیک میں ہوتا تھا تو اس کو ایک طاقت ہوتی تھی اس کے پاس. تو انہوں نے اس وقت وہ یاد کیا کہ اگر میرا قبیلہ ہوتا تو میں آج اکیلا نہ ہوتا. تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے. تو یہ جو حضرت شعیب تھے نا, یہ اسی قوم میں سے تھے. تو پیپل ان کو جانتے تھے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, شروع سے ادھر رہتے تھے تو لوگوں کو پتا تھا ان کا نا. قالا, کہا, یا قومی, اے میری قوم, عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ما لکم, کہ نہیں ہے تمہارے لیے, من الہ غیرہ, اس کے سوا کوئی بھی الہ. نمبر 1 وہی چیز ہے کہ ہر نبی نے ایک اللہ کی ہی عبادت کا حکم دیا تھا. اب دیکھیں کہ ہم بعض کا تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شرک کرتے تھے, وہ بتوں کو پوجتے تھے, ہے نا. سب نوح علیہ السلام کی قوم کا دیکھا تھا ہم نے دوسروں کا. اب یہ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ بتوں کو نہیں پوج رہی ہے. یہ کس کا پوج رہی ہے؟ یہ ان کو قوم ایکا بھی کہتے تھے, ایکا یا ایکا اس طرح سے بھی ان کا نام آتا ہے. اور یہ جو قوم تھی, یہ ایکا کہتے تھے ایک درخت کو, ایک بڑا سا درخت جیسے ایک بیچ میں تھا اور ارد گرد چھوٹے چھوٹے درخت, تو جھاڑیاں سمجھ لیں, تو یہ اس کو پوجا کرتے تھے. اب دیکھیں رسول اللہ کی بات یاد کریں کہ قیامت کے پاس ایسا ہوگا کہ لوگ حرام کو حلال کیسے کریں گے, لیبل چینج ہو جائیں گے, نام چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آج کل بھی وہ بتوں کو نہیں پوج رہے تھے, رائٹ, وہ کس کو پوج رہے تھے؟ درخت کو پوج رہے تھے. تو انہوں نے, حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ تم ایسے نہیں کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. تو آج ہم لوگ کہاں جاتے ہیں. اب دیکھیں قبروں پہ جا کے کیا کچھ نہیں ہم کرتے اور کیا ہمارے عقائد نہیں ہو جاتے. آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کہہ رہی ہوں. تو ہر جگہ پہ ڈفرینٹ چیزیں, لیکن جو برائی ہے یہاں پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا برائی, کہ وہ ان میں کیا شرک آ گیا تھا اور کس طرح کے لیول کا آ گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ اس کے سوا. ولا تنقصوا المکیال, اور نہ تم کم کرو ناپ کو, والمیزان, اور تول کو, انی اراکم, کہ میں دیکھتا ہوں تمہیں, بخیر, کہ تم اچھی حالت میں, مطلب وہ تم لوگ پیسے والے ہو, کھاتے پیتے لوگ ہو, امیر ہو. تو تم اچھا, جب کسی کو مال دیتے تھے نا تو اس وقت وہ کم, ایک جب ہم ناپتے ہیں, ناپ اینڈ تولنا ہوتا ہے. جب ہم گندم جیسے فار ایگزامپل لے رہے ہیں تو تولتے ہیں, جب دیتے تھے تو کم دیتے تھے, جب لیتے تھے تو پورا لیتے تھے. اس کے بارے میں پوری آیت, اب دیکھیں کتنا کامن ہم نہیں سنتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو ان پہ عذاب کی وجہ پوری سورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, سورۃ مطففین, آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین, کہ وائل وہی نا دوزخ کی وہ وادی جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے, کہ مطففین جو کم تولتے ہیں نا اور ناپتے ہیں, ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخ میں وہ جگہ ہے جو جسے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون, کہ جب وہ خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب وہ دیتے ہیں تو وہ کم دیتے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظنون, کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں, اولئک, کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں, انہم مبعوثون, کہ وہ واپس لوٹائے جائیں گے, لیوم عظیم, اس بڑے دن کی طرف جس وقت ان کو اس کا حساب دینا ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں. تو یہ ہمارا بنتا ہے نا کہ جب ہم کہیں ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ دکاندار ایسے کرتے ہیں, ان کو یہ میسج دیں, ان کو یہ آیا لکھ کے لے جائیں. ان کو ہمارے گھر کے آدمی جیسے باہر جاتے ہیں, ان کو اب کہیں کہ یہ بتائیں ان کو کہ دیکھیں یہ کتنا بڑا غلط کام ہے. اگر ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کی بخشش ہے ہی نہیں, پوری قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
وَإِنِّي أَخَافُ، اور یہ حضرت شعیب ان کو کہتے ہیں کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے اوپر، عذاب یوم محیط، کہ اس دن کا عذاب جس دن تم سارے گھیر لیے جاؤ گے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفوا الْمِكْيَالَ، پورا کرو ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا، اور نہ کم کرو، النَّاسَ، لوگوں کو، اور نہ کم دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں، ولا تعثوا، اور نہ فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر فساد نہ کرو. کیونکہ یہ لوگوں کی، ان کی ایک اور بھی عادت ہوتی تھی کہ یہ شاہراہ پہ بیٹھ جاتے تھے اور قافلے کو لوٹ لیتے تھے. اور جیسے آج کل آپ سنتے نہیں ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہائی وے پہ جا رہے تھے تو لوگوں نے لوٹ لیا اور لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور سارا سامان لے لیا، اس طرح سے وہی چیزیں یہ لوگ بھی کر رہے تھے. اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسی قوم جو ہے اس کو، جو یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں اس پہ کتنا بڑا عذاب آیا تھا، بتا دیا تھا نا ہمیں. اللہ اکبر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب نے ان کو کہا بقیت اللہ، کہ باقی ماندہ اللہ کا، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے. بقیہ کیا تھا؟ کہ جو چیزیں تمہاری باقی ہیں، مطلب جو تم ٹریڈنگ کرتے ہو، تم ناپ تول میں، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا تمہیں خیر دی ہوئی ہے، جو پیسہ تمہارا بچتا ہے نا، اگر وہ کم بھی ہے، کیونکہ اگر تم بے ایمانی نہیں کرو، بے ایمانی کر کے پیسے بن جاتے ہیں. میرا یہ مطلب نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں پیسے، لیکن اس میں سے خیر نکل جاتی ہے، اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. وہ پیسہ ایسی جگہ پہ لگتا ہے کہ بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں. اور آپ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ دیکھیں حرام اور حلال اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر حرام کا پیسہ گھر میں آ جاتا ہے، 40 دن کی نمازیں قبول کوئی نہیں ہے. وہ بچے، اگر ہم اپنی اولاد کے پیٹ میں وہ حرام کا مال ڈالیں گے تو اولاد کیسی نکلے گی، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہ بات جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے، تو جو حرام کا پیسہ آ رہا تھا اس میں برکتیں تو نہیں رہنی تھی. تو وہ ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر تم پراپر ناپ تول کے دو گے، جو دوسروں کا حق ہے تم ان کا حق پوری طرح سے دے رہے ہو، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے نا، وہ اس میں برکت عطا کر دے گا تمہیں. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے مومن لوگ بھی تھے. ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے خراب تھے، کیونکہ مومن کا لفظ آیا ہے نا. اگر ہم جیسے ابھی بات کریں، کسی کو کہیں گے کہ تم مسلمان ہو، تم یہ کیوں کر رہے ہو، رائٹ؟ تو دیٹ مینس کہ گھرانے مسلمان ہے یہاں پہ، پوری قوم ایک، کیونکہ اس سے پہلے جو نبی تھے نا، یہ انہی کی قوم تھی. اور آپ دیکھیں، میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ نوح علیہ السلام کے بعد تو دنیا سٹارٹ ہوئی تھی نا، تو کشتی میں تو صرف وہی لوگ بیٹھے تھے جو توحید پر تھے، ہے نا، اور انہی کی اولادیں آگے چلی تھی. پھر غلط کام ہو جاتے ہیں، پھر وہ نبی آتے ہیں، نبی ان کو ٹھیک کرتے ہیں. جو قوموں پہ عذاب آگے، جو مومن ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں وہاں سے، وہ پھر ان کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، کچھ سالوں کے بعد پھر سے وہی چیزیں آ جاتی ہیں. آج جو ڈر لگتا ہے نا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنے سالوں میں جو ہمارے اندر کو ایسی چیزیں آ گئی ہیں، آئی بھی کیسے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ انڈیا ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے نا. انڈیا سے مائگریٹ اگر ہو کے آئے ہیں تو یہاں پہ پاکستان کا ایریا جو تھا، یہاں پہ بھی ہم اکٹھے رہتے تھے. اس کے بعد سے جب سے اللہ معاف کرے، یہ جو ٹی وی کا شروع ہو گیا، پھر وہ فلمیں اور پھر ڈرامے، یہ وہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ چلو جی نیبر کے گھر ہے، محلے میں ایسے ہو رہا ہے. جو فار ایگزامپل ہم ہندوؤں کے ساتھ جب رہتے تھے، ہم تو نہیں رہتے تھے، ہمارے ماں باپ کی عمر میں تھا نا، تو وہ جب رہ رہے تھے، یا انڈیا میں تو خیر ابھی بھی رہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو پھر بھی سمجھا سکتے ہیں، بچوں کو بتا سکتے ہیں سب کچھ. اب آپ سوچیں کہ اب تو گھروں کے اندر سارا کچھ آ گیا، تو کہاں بچیں گے، کس طرح سے بچیں گے؟ اور یہ تو اتنے بڑے محاذ پہ ہم پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت کرے گا. تو جو غلط چیزیں آ جاتی ہیں، پھر ان کو ہم کلچر کے نام سے لے لیتے ہیں نا. کلچر بنتے بنتے وہ اتنا پکی عادتیں ہو جاتی ہیں، پھر یہ کویسچن آ جاتا ہے کہ لوگ، میری امی بھی ایسے کرتی تھی، میری دادی بھی کرتی تھی، تم آج نیا کوئی دین سکھانے آ گئی ہو. اگر کوئی داعی دین یہ بتانا شروع کرتا ہے کہ دیکھو یہ چیز غلط ہے، تم اس چیز کو غلط طرح سے لے رہے ہو، اور اس کی بھی شامت آ جاتی ہے کہ لو اب تم نیا دین ہمیں بتانے آ گئے، وہ ایگزیکٹلی سیم آپ کو یہ جو نبیوں کے قصے ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسی لیے یہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ وہی سوچ آپ کو ملے گی لوگوں کی، اور اسی طرح سے لڑنا جھگڑنا، اسی طرح سے جو بات بتا رہے ہیں، جن میں خیر آنی تھی وہ آ جاتی ہے، جن میں نہیں آتی وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو، وما انا،
अलैकुम बेहफीज, मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूँ, मेरा काम ये देखे ना, वही बात आ गई ना जो मैं आपको कही थी कि हमारा भी काम यही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के हकदार है ना, कि जो वो काम कर रहा है कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, कि हम तो निगरान नहीं है, हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना है। और वल्लाही जब आप ये काम करोगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भी रहे हैं। तो यही बात उन्होंने कही कि मैं तुम पे निगरान नहीं हूँ, मैं तो नहीं कुछ कर सकता हूँ, ये तो अल्लाह का काम है, मेरा काम पहुँचा देना है, मैं चीज़ चाहता हूँ। क्योंकि ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको भी बहुत नवाजा हुआ था। ये उनके लोग जो थे उनकी कौम के, वो यही उनको कहते थे कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो, तुम हमारे मतलब ऐसा नहीं था कि इनके ये बिल्कुल ही ऐसे थे कि लोग कहते कि भाई हम तुम्हारी क्यों सुने, तुम तो खाते पीते नहीं हो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं है। इनके पास था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर तरह की चीज़ बताई कि दाई दीन अगर ऐसा भी था तो उनको वो उस चीज़ से रोक रहा था, तो उनके आगे से जवाब क्या होते थे। तो आगे आप देखिए, औलू उनकी कौम ने कहा या शुआइबू, ए शुआइब, असलातु का तामुरु का, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें हुक्म देती है। ये भी देखे बिल्कुल टिपिकल बात है कि अगर दाई दीन अगर आप किसी को कहते हो ना तो वो कहती है चल चल अब ज़्यादा ना बन, अब 2 दिन हुए तो नमाज पढ़ते हुए, तेरी नमाज अब तू हमें बताने आएगी। वही बिल्कुल सेंटेंस में कहती हूँ या अल्लाह हम चेंज नहीं हुए। जब से मेरा ख्याल आदम अलैहिस्सलाम, वैसे कल्चर चेंज हुआ, ये सारा कुछ चेंज हुआ, सोचे वही कि वही है कि ए शुएब क्या तेरी नमाज तुझे ये हुक्म देती है अन्ना तुरुका कि हम छोड़ दे मा याबुदु आबाउना, कि जो हमारे आबादात जिनकी इबादत करते थे या जो हमारे आबादात के तरीके थे क्या वो हम छोड़ दे। आओ अन्ना फाला, या फिर ये कि हम ना करें फी हम वालिना अपने मालों में ना मा नशाउ जो हम चाहें। तो हमारा माल है, हमारे पैसे हैं, तुम्हें तकलीफ क्या भाई हम जो मर्जी करें, तुम उसमें क्यों दखल दे रहे हो। बिल्कुल वही तरीका है। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। और ये फिर उनको ताना दे रहे हैं, आज भी यही ताना पड़ता है कि तू बड़ा अपने आप को बन रहा है, तू बड़ा बुर्दबाद और समझदार है, कि क्या तू बड़ा वो है। देखिए कितनी मतलब मज़ा आता है। कुरान जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना तो हम रिलेट करते हैं अपने साथ कि वाह भाई ये तो वही बातें हैं, वो जो आज भी हो रही है तो वही उस ज़माने में भी हो रही थी। तो फिर अमल करना बहुत आसान हो जाता है। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 88 में फरमाते हैं, कौला कहा या कौमी, ए मेरी कौम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरी कौम, अराई तुम, क्या देखा तुमने, इन कुन्तु अला बय्यिनातिन मिन रब्बी, कि अगर मैं अपने रब की तरफ से हदायत पर हूँ, व रज़क़नी, और उसने मुझे दिया हो, मिन्हु अपने पास से रिज़्क़न हसना, अच्छा रिस्क, यानी मैं भी अमीर मतलब अमीर बंदे थे ना ये भी, कि मुझे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार रिस्क दिया है। व मा उरीदु, और नहीं मैं चाहता, अन उखालिफकुम, कि मैं मुखालफत करूँ तुम्हारी, इला मा अनहाकुम अनहु, की तरफ उसके जो मैं रोकता हूँ तुम्हें, कि मतलब मैं तुम्हें रोक रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद वो कर रहा हूँ। इसी से ये होता है कि पहले अपने ऊपर ढालना है। किसी को जब आप कोई बात कहोगे तो उसी वक्त आप कहोगे जब आप उस पर अमल कर रहे हो ना, तो दूसरे को ये लगता है कि हाँ ये बात में वज़न है। हमारी बातों में वज़न इसीलिए नहीं होता कि हम खुद भी वो कुछ कर रहे होते हैं। जब बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों बड़े सियाने हैं हमारे बच्चे, उनको पता होता है कि पेरेंट्स हैव डबल स्टैंडर्ड, खुद वो सारा कुछ कर रहे हैं, हमें कहते हैं कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि माँओं को बदलना होगा। माएँ बदलेंगी तो बच्चे बदलेंगे। अगर नहीं बदल रहे ना, क्योंकि वो माएँ जिनको आप, माँओं का मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ज़्यादातर क्योंकि औरतें ही सुन रही होती हैं, डेफिनेटली फादर को भी, लेकिन मैं वल्लाही ये कहती हूँ क्योंकि जब हम चेंज होते हैं ना तो हमारे बच्चे बड़ी उम्र में चेंज होते हैं। मेरा मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल गया। अब क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, हस्बैंड फ़र्क थे, पहले हम सारे एक जैसे होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जैसे हमारी गुजरी होती है, अचानक हमारी ज़िंदगी में कुरान खुल जाता है और हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ जाता है। लेकिन आप ये सोचें कि हमारे हस्बैंड और हमारे बच्चे उस लेवल पे नहीं होते, उनसे आपने यहाँ पे आके फिर सारा सब्र आता है, बंदे का इम्तिहान आता है कि आपने कैसे सब्र के साथ और कैसे हिम्मत के साथ इस सफ़र को लेके चलना है। और मैं आपसे वल्लाही कसम खा के कहती हूँ कि चेंज आता है, टाइम लगेगा, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। और सब्र के साथ अपनी ज़ात पे ढालते जाओ। जितना कुछ आपको समझ आती है ना कि मेरे रब को ये पसंद है, मेरे रब को ये पसंद है, मेरे रब ने इससे मना किया, मैंने ये नहीं करना, खुद जम जाओ। आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता घर पूरा चेंज हो जाता है, सालों लग जाएंगे
بے شک، لیکن یہی امتحان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چینج کر دیں گے آپ کو، آپ کے بچوں کے بچوں میں چینج آنا شروع ہوگا، کیونکہ دادی چینج ہو گئی ہے، نانی چینج ہو گئی ہے، تو آپ بلیو کریں پھر آہستہ آہستہ دادا بھی چینج ہو جاتے ہیں، نانا بھی چینج ہو جاتے ہیں، پھر چاچا بھی چینج ہو جاتے ہیں، پھر سارے چینج ہو جاتے ہیں نا، صبر کے ساتھ۔ بس یہ سوچئے کہ یہ بہت کیونکہ بچپن سے اگر اس گھرانے ویسے والے نہیں تھے ہم لوگوں کے، تو اب جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق عطا کر دی، جب اللہ نے سمجھ دے دی، کروڑ شکر اللہ کا کہ زندگی میں سمجھ دے دی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگنے والے، توبہ استغفار کرنے والے، اللہ پیارے کا تو وعدہ ہے نا ہمارا کہ تم جس وقت میرے پاس آؤ گے، جتنے گناہ بھی زمین سے آسمان تک گناہ بھر کے لے آؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ تو کیوں نہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائے نا، یہ راستہ بہت پیارے ہیں، بہت سکون والے، ایک آنیسٹلی وہی بار بار وہی آپ کو کہتی ہوں، آئی ہوپ انشاءاللہ آپ تنگ نہیں آئیں گے۔ تو آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں وہی بات کہ میں تمہیں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں خود کرتا ہوں، یا میں ایسی بات تمہیں نہیں کہہ رہا کہ میں خود نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ان اریدو نہیں میں چاہتا الا الاصلاح مگر اصلاح مستطاعت جتنی میری استطاعت ہے۔ یہ جملہ لکھ لیں کہ جتنی میری اور آپ کی استطاعت ہے نا، یہ کوشش کرنی ہے کہ میں اس کے مطابق کام کری ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے جو کوشچن پوچھنا ہے نا، وہ میری استطاعت کا پوچھنا ہے کہ عائشہ تم میں یہ استطاعت تھی، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ جو میری استطاعت ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑی پوچھنا ہے۔ اب فار ایگزامپل کوئی ایک بیمار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے تو نہیں پوچھنا کہ تم وہ تو صحت مند تھی، وہ پڑھ بول رہی تھی، وہ بھاگ رہی تھی، وہ کر رہی تھی، یہ کر رہی تھی، تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ نہیں، اللہ سبحانہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ آیت اتنی پیاری ہے، اتنا صبر، اتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بتا دیا تھا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری وسعت کے مطابق ہی تم سے پوچھنا ہے، تو جتنی تم میں استطاعت ہے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ وما توفیقی، اور نہیں توفیق میری الا باللہ، مگر وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کرے۔ توفیق بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق اس کو دیتے ہیں جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر توکل کیا، وعلیہ انیب، اور میں نے اسی کی طرف رجوع کیا، اسی کی طرف توکل کیا۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ قبول کر لے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لے، جس کو اللہ اپنا ولی بنا لے۔ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، اور واللہ دعا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا مانگ لیں، اللہ تو دلوں کو حال جانتے ہیں، تو فرشتے بھی نہیں جانتے نا کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، وہ تو صرف میرا رب جانتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ کس تڑپ میں ہے، وہ کیسے بدلنا چاہتا ہے، اس کے لیے میں نے کیا آسانی کرنی ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ میرے دل میں ہے، میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ ہے، مجھے پتہ ہے، یہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ جو دل میں ہے اور ظاہر میں نہیں نا کچھ ہو رہا، وہ ایسے ہی غلط بات ہو رہی ہے، ویسے مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کے، ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو دل میں میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہے، یہ اپنے آپ کو بچانے کی بات ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر بیج بویا ہے اور نیچے سے اس کو کیڑے ہی کھا گئے ہیں، تو وہ بیج کا کیا فائدہ؟ وہ دل کے اندر اگر آپ کے اخلاص ہے نا، تو اخلاص جواروں پہ نظر آئے گا، آپ کی ایک ایک بات میں نظر آتا ہے، آپ کے چلنے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کے بات کرنے میں۔ آپ کی سب سے بڑی بات ہے، آپ جب کسی پارٹی میں ہوتے ہو وہاں پہ نظر آتا ہے۔ اللہ والوں کو نظر آنا چاہیے کہ وہ اللہ والے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حلیے ہمارے کچھ بھی ہوں، اور ہم کہتے ہیں یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے نا، میں اندر سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری رات بات کرتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو آپ نے وہ حرکتیں کر رہے ہو جو غیر بھی نہ کرے، اور آپ ہمیں یہ سبق سکھا رہے ہو۔ یہ الٹا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم میں اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو ہماری یہ عادت ہوتی ہے، ہم کسی کو دیکھ کے السلام علیکم، یو آر لکنگ ویری نائس، تو کبھی دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اگر فار ایگزامپل کسی نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بالکل الٹ ہیں، تو اگر میں اس کو یہ کہہ رہی ہوں تو دیٹ مینس کہ میں آئی ایم اے پارٹ آف دس، میں اس کو یہ کہہ رہی ہوں تو بہت اچھی لگ رہی ہے، اگلی دفعہ تو اور بھی اچھے کپڑے ایسے ہی پہن کے آئی تو بہت اچھی لگ رہی ہے، رائٹ؟ تو پہلے نہیں، ذہن میں نہیں آیا نا، کافی دفعہ تو بول دیتی تھی ایسے، لیکن اچانک جب مجھے یہ بات کا احساس ہوا کہ میں کر کیا رہی ہوں، پھر میں نے زپ کرنا شروع کیا کہ نہیں، یہ بات نہیں کہنی کسی کو۔ اگر کسی نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کو نہ بولو،
بس السلام علیکم وعلیکم السلام ایسے تو بول سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایسی کوئی بھی چیز میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کے اگینسٹ چیز کی ہے، ڈو ناٹ بی پارٹ آف دیٹ تھنگ، مت ایسی چیزیں بولا کریں۔ میں بولتی تھی، میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں، ہمارے ذہن میں کیونکہ نہیں آتے نا سوال ایسے کئی دفعہ، تو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ پارٹی میں جب جائیں گے تو ہر ایک کو دیکھ کے تو بولتے ہی ہیں نا السلام علیکم، یو آر لوکنگ سو نائس، ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، ایکسکیوز می کیا بول رہی ہوں؟ تو اب سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی بتا دوں، ہر کوئی پارٹی میں جاتا ہے، ہر کوئی یہی بولتا ہے، اب جب ایک دم منہ سے نکلے گا تو زپ کر لینا، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ جی اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب ہماری کلاسز دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ، اگلے ہفتے آپ لوگوں سے سورۃ البقرہ کا جو شارٹ کورس شروع ہو رہا ہے اس کا لنک میں نیکسٹ ویک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک کوئی کلاس نہیں لی ہے وہ لے سکے، کہ 1.5 سال کا پتہ بھی نہیں چلتا، اگلا رمضان آئے گا تو انشاءاللہ رمضان میں آپ لوگ اتنے پرفیکٹ ہو چکے ہوگے کہ آپ لوگ انجوائے فرق طرح سے کرو گے، ٹھیک ہے جی؟ اب اجازت دیجئے، آپ لوگوں سے نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ بالکل یا سیما تھینک یو، تبسم خان تھینک یو، دعا میں یاد ہے جی؟ میری دعا ہی یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے تمام اسٹوڈنٹ، میرے تمام ٹیچرز اور باقی سب تمام مومن مسلمان بھی، تو ان کے ساتھ تو ہم سارے آ ہی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن میں نام لے کے بھی، اسما قاضی تھینک یو، زیبا تھینک یو ویری مچ، ہاں آپ یوٹیوب والے بھی تھینک یو ویری مچ بھائی، آپ لوگوں کے میسیجز انشاءاللہ جیسے مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو میں آپ لوگوں کے دیکھتی ہوں میسیجز۔ ہاں آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی سجیشن دینا ہوتا ہے نا ضرور دیا کریں، کیونکہ ہم انسان ہوتے ہیں، کوشش اپنی اپنی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی ایسا آئیڈیا آپ لوگ، ہر انسان اپنی طرح سے سوچتا ہے، کبھی بہت اچھا آئیڈیا مل جاتا ہے کوئی بھی چیز کے لیے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی سجیشن دینا ہوتا ہے، یو آر مور دین ویلکم ٹو ٹیل می کہ ہم ایسے کریں۔ عید مبارک، عید مبارک، اللہ حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ چلیں جی پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے تو رات کو انڈیا میں تو 9:30 شروع ہوا تھا تو 10:30 ہو گئے ہوں گے، کافی دیر ہو گئی ہے، پاکستان میں بھی کافی دیر ہو گئی ہے، ہمارا بھی دن ہے، تو ہم لوگ تو ابھی کام کریں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، لو یو فار دا سیک آف اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محبت اس دنیا میں بھی ایسے قائم رکھے، کیونکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نا کہ ہم کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا دوست بنائے رکھے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن بھی ہم جس کو نظر نہ آیا وہاں جا کے بول دیجئے گا کہ ہماری کلاس میں اتنے لوگ ہوتے تھے، وہ کدھر ہیں سارے کے سارے؟ یہاں تو ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے نا، ایسے نہیں دیکھتے، وہاں جا کے ہم سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو جنتی سوچیں گے نا ان کو وہ دکھا دیا جائے گا، تو ہم سارے وہاں پہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اوکے جی، رب رکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔